سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تو رب العالمین حمد و ثنا تیری کہیں مولا تو رب العالمین حمد و ثنا تیری کہیں مولا تسبیح سانسوں پر پڑھے مولا تیرے ہی نام کی تسبیح سانسوں پر پڑھے مولا تو رب العالمین حمد و ثنا تیری کہے مولا تیرے ہی نام کی تسبیح سانسوں پر پڑھے مولا نہ مانگے غیر سے ہرگز تجھی سے مانگنا ہے بس نہ مانگے غیر سے ہرگز تجھی سے مانگنا ہے بس کرے تیری عبادت اور تیرے سائل رہے مولا تیرے ہی نام کی تسبیح سانسوں پر پڑھے مولا نہ ہو تیرا غضب مالک تیری بخشش کے طالب ہیں نہ ہو تیرا غضب مالک تیری بخشش کے طالب ہیں تو جس بھی حال میں رکھے نہیں شکوہ کرے مولا تیرے ہی نام کی تسبیح سانسوں پر پڑھے مولا خوشی جو تو عطا کر دے خوشی سے بانٹ لے مولا خوشی جو تو عطا کر دے خوشی سے بانٹ لے مولا ملے گر دکھ تحمل صبر سے ان کو سہے مولا تیرے ہی نام
सांसों पर पढ़े मौला तेरे ही नाम की तस्बीह सांसों पर पढ़े मौला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जहाँ जहाँ पर भी K2 की नशरियात देखी जा रही हैं, तमाम आलम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने आलम का ज़िक्र किया क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं। इसलिए जहाँ पर भी हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही है, हमारी खुशियों में वो शरीक हों। आज ये पुरनूर और बाबरकत महफ़िल सजाई गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये शर्फ़ बख्शा, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हों और आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हमदिया कलाम सुने, नात सुने। और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ों से हदिया कलाम पेश करेंगे और कुछ हमारे अपने कुलीग भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं इस खूबसूरत सी महफ़िल में। इस बाबरकत मौके पर अपनी तमाम मैनेजमेंट को, जो कि AVT चैनल्स की हमारी मैनेजमेंट है, और अपने तमाम दोस्तों को जो कि इस शोबे में, इस इदारे में हमारे साथ काम करते हैं, उनको भी रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। यकीनन हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है और खुशकिस्मत हैं कि आज इस महफ़िल में बैठे हुए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पुरनूर वाक़यात जो है वो आज बयान करेंगे और ख़ूबसूरत नातिया कलाम जो है वो सुनेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शुरुका यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि उनका तारुफ़ बहुत ज़रूरी है। अभी आपने हमदिया कलाम सुना, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़। कमल हनीफ़ हमारे साथ मौजूद थी, उनको खुशामदीद कहते हैं अपनी इस महफ़िल में। उनके साथ बैठी हैं जी आयशा, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। नूरे सहर हैं, नूरुल ऐन हैं और हाफिज़ा आतिरा मोहसिन भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें नात भी सुनाएंगी, हम दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे इनके साथ और साथ ही साथ गपशप भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जब रबीउल अव्वल का मौका आता है तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ये मौका खुशी का है, इसको खुशी के साथ सेलिब्रेट करें, इसमें अपने बच्चों को शामिल करें। अमूमन बड़ों की महफ़िल होती है, बच्चों की महफ़िल होती ही नहीं है। फिर हम इस बात का गिला भी करते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं है। तो ये दिन ऐसा है कि इसमें आप अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करें। जिस तरह ईद की तैयारी होती है, इसी तरह रात से आप उसी तरह शीर खुरमे की तैयारी करें, आप उसी तरह मिठाई की तैयारी करें, आप उसी तरह जिस तरह ईद पर हम नए कपड़े निकालते हैं उसी तरह तैयारी करें, ताकि इस दिन का हमारे बच्चों को वैसा ही इंतज़ार रहे कि इस दिन जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। बातें बहुत सारी करेंगे, लेकिन हमारे जो दोस्त बैठे हैं उनका भी तारुफ़ करवा दें। हमारे साथ नौशीन बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं आज की महफ़िल में आपको। बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज की जो महफ़िल है इसकी बरकतें जो हैं उनमें ज़ाहिर मैं भी मुस्तफ़ीद होंगी, और मेरी तरफ से तमाम जितने भी देखने सुनने वाले हैं K2 की स्क्रीन को इस वक्त देख रहे हैं, उन सबको रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी। और हमारी अभी हमें ज्वाइन किया है आकाशा ने, आप उनको K2 न्यूज़ पर देखती हैं, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। आकाशा भी आज हमारे साथ पहली दफ़ा इस महफ़िल में शामिल हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आकाशा। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए कि आज K2 फैमिली के साथ में अपना फ़र्स्ट ईद मिलादुन नबी जो है वो मना रही हूँ। थैंक यू सो मच, आप सबने यहाँ पर इनवाइट किया और आई थिंक सो बहुत कुछ हम लोग आज सीखने वाले हैं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने जी। और खैबर की स्क्रीन पर आप देखते हैं जो खबरें पढ़ती हैं खैबर न्यूज़ पे, किरण जमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे आकाशा ने भी कहा कि आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग कुछ यहाँ से अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नया सीखेंगे और सुनेंगे। और मेरी तरफ से भी जितने भी देखने वाले हैं, हमारे सुनने वाले हैं, उन सबको रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी। और यकीनन जो K2 की स्क्रीन पर प्रोग्राम्स देखते हैं वो रिदा इमरान के नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू करती हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप सबको भी सलाम, देखने वालों को सलाम। बहुत मुबारक हो, खूबसूरत दिन अल्लाह ताला ने हमें देखना नसीब फरमाया। और उन्हीं के बरकत से हम सब यहाँ इकट्ठे जिनकी विरादत का दिन हम आज मना रहे हैं,
اور ہم ان کے نام لیوا ہیں تو صرف نام ہی نہیں لینا بلکہ جو ایک زندگی کے اصول انہوں نے بتائے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس سے عمل کر سکیں نا. تو بہت شکریہ ون سیکنڈ مہجمین, اور بہت پیاری لگ رہی ہیں. بہت شکریہ. یہ رونقیں جو ہے اسی طرح آباد رہے. آپ نے مجھے بہت اچھا لنک دے دیا. آپ نے کہا کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. تو ہماری جو اگلی مہمان ہے جو ہمارے ساتھ آج, جو ہماری مہمان نہیں ہے, ہماری جو کولیگ ہے, ہماری ان شرکاء میں جو بیٹھی ہیں, جب ردا نے کہا کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں تو یہ ساری خوبصورتی کا کریڈٹ جو ہے وہ نجمہ جہاں کو جاتا ہے. ہم یہاں پر جتنے بھی آپ کو یہ خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں ان کو مزید سنوارنے میں نجمہ جہاں کا ہاتھ ہے. آج نجمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں بذات خود بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں. نجمہ السلام علیکم اور ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. باقی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ اس محفل میں موجود ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. اور میری طرف سے دیکھنے والے اور سننے والوں کو سب کو عید المیلاد النبی بہت بہت مبارک ہے. خیر مبارک جی. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آج عید میلاد النبی ہے, یعنی کہ عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. تو خوشی کے دن کو کیسے منایا جاتا ہے؟ خوشی کے دن کو جس ہستی کے لیے آج ہم سب یہاں پر شریک ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں, ان کی زندگی کا اگر بچپن ہم دیکھیں تو ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد فوت ہو چکے تھے. یتیمی انہوں نے دیکھی, انہوں نے فقر و فاقہ دیکھا, انہوں نے ظلم سہے, انہوں نے برداشت کیا, انہیں عفو درگزر سے کام لیا. زندگی کا کون سا پہلو ہے جس میں ہمیں ان کی مثال نہیں ملتی؟ اور آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی ایسے کیوں گزاری. جب بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا تھا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے تھے کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے, آپ کی بات کیسے رد کریں گے اللہ؟ تو حضور فرماتے تھے کہ نہیں, میری امت کا جو غریب شخص ہوگا یا میری امت کے جو غربت اور افلاس میں مجبور لوگ ہوں گے, ان لوگوں کے لیے میں مثال بننا چاہتا ہوں. میں معذرت چاہتی ہوں, ہوتا ہے کبھی ایسے. اور سب سے بڑی بشارت انہوں نے دی, کیونکہ جنت میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پہلا قدم رکھیں گے. پیغمبروں میں سب سے پہلے ہمارے نبی جنت الفردوس میں قدم رکھیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام لوگ جو آج غربت میں اور افلاس میں صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, یہ سب میرے ہم نوا ہوں گے, یہ سب میرے ساتھ ہوں گے. میرے خیال میں اس سے بڑھ کر میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی اور میری دل کی دھڑکن بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی. لیکن سوچیں کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے اپنی بڑی فکر ہوتی ہے. اسے لگتا ہے کہ قبر میرے ساتھ کیا کرے گی, آخرت میں کیا ہوگا میرے ساتھ, اللہ مجھ سے کیا پوچھے گا. اور ہر انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی فکر تھی؟ اس امت کی جو آج کسی بھی بات پر عمل پیرا نہیں ہے, جس کے لیے دنیا ہی آج سب کچھ ہو گئی ہے, لیکن وہ اپنا کام کر گئے. اب ہمارا کام ہے دلوں کو صاف رکھیں. صرف نمازوں سے بخشش نہیں ہونی. اگر دلوں میں حسد ہوگا, بغض ہوگا, مسلمان بہن کو بھائی کو خوش دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے تو بھول جائیے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم زوردار قسم کے سجدے کر کے اور ماتھے پر محراب بنا لیں گے شاید ہم جنت میں چلے جائیں, لیکن جب تک دلوں کا میل صاف نہیں کریں گے ہم جنت میں نہیں جا سکتے. ایک واقعہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص آئے وضو کر کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے. تمام صحابہ جو تھے وہ ان کو دیکھ کے بڑے رشک آمیز نظروں سے انہوں نے دیکھا. اگلے دن پھر ایسا ہوا, جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ یہ جنتی ہے. تیسرے دن پھر ایسا ہوا. یہیں پر ایک صحابی موجود تھے, مجھے ان کا نام جب یاد آئے گا تو میں اس کی تصحیح بھی کروں گی. وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی رات پوری عبادت میں گزارتا ہوں, دن کو میں روزہ رکھتا ہوں, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات نہیں کی. چلو جا کے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ دن گزارتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ ان کا کیا طریقہ ہے, کیا روٹین ہے, کس طرح عبادت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے زندگی میں ان کی بشارت کر دی کہ یہ جنتی ہیں. گئے ان کے پاس اور ان کو کہا کہ مجھے والد صاحب نے گھر سے نکال دیا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 دن میں آپ کے ساتھ گزار لوں. انہوں نے کہا بالکل آ جائیں. وہ ان کے ساتھ رہنے لگے اور جب رات ہوئی تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب یہ عبادت کے لیے اٹھیں گے اور میں ان کی عبادت کا طریقہ دیکھوں گا. تو انہوں نے عشاء پڑھی, دعا پڑھی اور چادر لی اور آرام سے لمبی تان کے سو گئے.
اب یہ پوری رات بیٹھے انتظار کرتے رہے، اب اٹھیں گے عبادت کے لیے، اب اٹھیں گے عبادت کے لیے۔ جب صبح فجر ہوئی وہ آرام سے اٹھے، انہوں نے وضو کیا، اپنی نماز پڑھی اور تلاوت کرنے لگ گئے، بڑے پریشان کہ چلیں اگلی رات دیکھتے ہیں۔ 2-3 راتیں اسی طرح گزر گئیں، بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا جی مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ کیوں آئیں۔ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوں گا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ جنتی ہیں، یقیناً ان کی بشارت کو کون رد کر سکتا ہے، ٹال سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جاتے جاتے میں تمہارا یہ جو مسئلہ ہے، یہ معمہ، یہ حل کیے جاتا ہوں۔ تم یہی سوچتے ہوگے کہ میں بہت عبادت گزار ہوں گا، میں پوری رات بیٹھ کے عبادت کرتا ہوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو میرا دل ہے یہ ہر انسان کے لیے بالکل پاک صاف ہے، اور میں ہر انسان سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جیسے بچوں سے کرتا ہوں، جیسے اپنے خاندان سے کرتا ہوں۔ میرے لیے اس دنیا کا ہر شخص اتنا ہی عزیز ہے اور میں ان سب کی اتنی ہی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت مشکل عبادت کر رہے ہیں، کہ اگر آپ کا دل صاف ہے اور آپ کے دل میں بغض نہیں ہے، آپ آج اپنے چار طرف دیکھیے کہ آج ہماری دنیا میں عبادت تو بہت ہے، پاکستان میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو پھر تو یہاں پر کرائم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، پھر یہاں پر تو چوری چکاری ہونی نہیں چاہیے تھی، پھر یہاں پر چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ہم اللہ کا گھر دیکھ کے آ جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، بخش بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے دلوں میں سے حسد نہیں نکالیں گے، ظلم نہیں نکالیں گے اور اللہ کا خوف اور ڈر اس میں نہیں داخل کریں گے، تب تک معاملہ بہت مشکل ہے۔ جی باتیں ہوتی رہیں گی، اس محفل میں میرے باقی جو دوست ہیں وہ بھی گپ شپ کریں گے، بات چیت کریں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ ابھی ہم حافظہ عاطرہ محسن کو دعوت دیں اور وہ آئیں، آج آپ ہمیں نعتیہ کلام سنا رہی ہیں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے، آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے، مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، ناخدا ہیں میرے جب محمد، ناخدا ہیں میرے جب محمد،
کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم. جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل کے، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور عاطرہ کی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں انہوں نے نعتیہ کلام پیش کیا، بہت اچھا لگا، بہت سحر انگیز آواز ہے آپ کی. اچھا، اب ہم کچھ تھوڑی سی بات چیت یہ کریں گے کہ ہم سب، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ ربیع الاول کا جو دن آتا ہے ہمارے گھروں میں اچھا پکوان بھی پکتا ہے اور عبادات بھی کچھ زیادہ ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے. بچوں کی اپنی ایک خوشی ہوتی ہے. کس کس کو اپنے بچپن کا ربیع الاول یاد ہے؟ نوشین آپ بتائیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جیسے ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح عید میلاد النبی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے خاص دن ہے. اور ہمارے گھروں میں جو روایت کے مطابق ہم لوگ میلاد کا جو ہے انعقاد کرتے ہیں سب سے پہلے. اور جس طرح آپ نے بچوں کے بارے میں کہا کہ انہیں جو ہے ضرور اس محفل میں شامل کرنا چاہیے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بچے ضرور شامل ہوں. اور پھر جو ظاہر 12 ربیع الاول کو جیسے ہم عید پہ میٹھا بناتے ہیں تو بالکل اسی طرح ہم سارا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس میں خاص جو ہے جس طرح آج ایک محفل سجی ہے، اسی طرح کی محافل جو ہیں میں کہوں گی کہ نہ صرف 12 ربیع الاول بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایسی محافل کا انعقاد ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں جیسے بچے ہیں ہمیں ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کرنی چاہیے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو. اور جو ہم آج اپنے معاشرے میں برائیاں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں. اور ہمیں مطلب ایک تو احادیث مبارکہ جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پہ ان محافل میں ان کو بتانا چاہیے، سنانے چاہیے. اور جس طرح آپ نے بہت خوبصورت جو ہیں وہ کسی ایک دو سنائے، تو اسی طرح کی جو اسلامی ہماری تاریخ ہے ہمیں اپنے بچوں کو ضرور بتانی چاہیے. اور ایسا ہی ہم لوگ بھی کرتے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے تیاریوں کا کہا تو ضرور میٹھا بھی بنتا ہے، اور ایسی محافل میں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ یہ اہتمام جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آکاشا، کچھ یاد ہے کوئی اسکول میں زبردستی کہ جی میں نے بھی نعت پڑھنی ہے؟ میں کرتی تھی ایسے، اس لیے پوچھ رہی ہوں. پہلے تو یہ کہوں گی کہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ بچپن میں آپ کا میلاد النبی کیسا گزرتا تھا، تو لٹرلی بچپن میں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ میلاد تو سب سے پہلے فرسٹ پہ تو میلاد تھا، لیکن لائٹنگ جو آج کل لائٹنگ کا سلسلہ ہے وہ بچے اس چیز سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، دیے جلاتے تھے، بالکل دیے جلاتے تھے. اور آج کل کے بچوں کا بھی یہی ہے. اگر ہم پہلے ٹائم میں لے کر جائیں اس بات کو تو آئی تھنک سو اس ٹائم لائٹس کا ٹرینڈ نہیں تھا، لیکن آج کل لائٹس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، اور جو بچے ہیں بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں ان چیزوں سے. تو ایک چیز آپ سب کے ساتھ، آپ جو دیکھنے والے ہیں ویورز، ان کو بھی بتانا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو ڈیلی ایک جو سنت کے مطابق جو احادیث ہیں وہ لازمی سکھانی چاہیے. احادیث رات کو سوتے ٹائم اگر جب بچہ سو رہا ہو اس ٹائم جو ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ ان کو یاد رہ جاتی ہیں. تو سوتے ٹائم ایک احادیث جو ہے وہ ضرور اپنے بچے کو سکھانی چاہیے. بالکل، بہت اچھی بات ہے کہ رات کو سوتے میں اگر آپ بچے کے سامنے کسی بھی حدیث کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ایسی ہونی چاہیے، ایک تو بچے کے دماغ کو دیکھیں، جب آپ دین سے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ میاں ایسے مارے گا،
قبر میں یہ ہوگا, بچھو ہوں گے, تو انسان کبھی بھی نہیں آتا. آپ دیکھیں گھر میں جو شخص سب سے زیادہ ڈانٹتا ہے بچہ اس کے پاس نہیں جاتا, جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسی کے پاس جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو دین سے ڈراتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں گے نماز پڑھ لو نہیں تو اس جہان میں اللہ میاں یوں کر دے گا. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر آپ اللہ میاں سے پیار کرتے ہیں تو آپ نہیں چاہتے کہ وہ ناراض ہو, اس لیے آپ نماز پڑھو. جب ماں ناراض ہو جاتی ہے تو بچہ پورے گھر میں جو ہے وہ بے چین ہو کے پھرتا ہے. آپ اس کو یہ اہمیت کا احساس دلائیں کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو انسان کو کتنا بے چین ہونا چاہیے. لیکن ہمارا تھوڑا سا وتیرہ غلط ہو گیا ہے. ہم لوگ کسی اور ٹریک پہ چل پڑے ہیں کہ ہم نے ڈرانا شروع کر دیا اور پھر بچوں کو اللہ میاں سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. گھر کے بھی کسی شخص سے اگر آپ ان کے پاس جانے نہیں تو کہتے وہ مارے گا آپ کو, تو کیسے پھر محبت پیدا ہوگی؟ تو وہ والی احادیث آپ سنائیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے تھے, سجدے میں لمبے سجدے کر لیتے تھے, یہ نہ ہو کہ میں اٹھوں اور یہ گر جائے. ایسی خوبصورت خوبصورت باتیں ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں. آج کے ٹاپک میں بچوں کا ذکر بار بار اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو بڑا ہو جاتا ہے اس کو سکھانا مشکل ہے, وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں اپنی عادتوں میں. لیکن جو بچہ ہوتا ہے اس کا دماغ بھی کچا ہوتا ہے, اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے سکھا سمجھا سکتے ہیں. کرن, کچھ آپ بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ ربیع الاول کے حوالے سے. بالکل, جیسے کہ ابھی آپ نے جو بات کی کہ ڈرانا نہیں چاہیے دین سے, اور اسلامک جتنے بھی ہمارے اگر ہم دیکھیں فورن ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہم دیکھ لیں تو وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انگلش میں ایسے اینیمیٹڈ موویز بنا لیتے ہیں جس سے بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں, جن کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارا دین بیسیکلی ہے کیا. اور بچپن کی جیسے آپ لوگ بات کر رہے تھے تو میں بھی یہ شیئر کروں گی کہ جیسے آکاشا نے کہا کہ ہم لوگ دیے جلاتے تھے, اور آٹومیٹکلی جب ہم سیلیبریشن کرتے ہیں, ہم لوگ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں, تو جو گھر میں جتنے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ خود ہی سرچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پوچھنا شروع ہوتے ہیں کہ آخر ایسا کون سا دن ہے جس کے لیے اتنی تیاری ہو رہی ہے اور اتنی جو ہے وہ مزے مزے کی چیزیں بن رہی ہیں. تو ہم لوگ جب چھوٹے بھی ہوتے تھے تو ہمیں آٹومیٹکلی پتہ ہوتا تھا کہ اب ربیع الاول آنے والا ہے, 12 ربیع الاول ہے یا شب برات ہے. تو میرا خیال ہے کہ واقعی میں ہمیں ابھی بھی اس کو اسی طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری نیو جنریشن آ رہی ہے تو وہ اسے سیکھے, اور اگر ان کو نہ بھی پتہ ہو, ہمیں ان کو بتانے کا ٹائم نہ بھی ملے تو انہیں آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے بالکل کہ ہمارا کون سا ایونٹ چل رہا ہے یا کیا آ رہا ہے, کون سا دن, آج کون سا دن جو اسپیشل ڈے ہے وہ ہمارا سیلیبریٹ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہمیں اس کو اسی طریقے سے سیلیبریٹ کرنا. بالکل جی, باتیں بھی ہماری ہوتی رہیں گی, باتیں چلتی رہیں گی, اور بہت مزے مزے کے واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی کچھ احادیث لیں گے, وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اور ساتھ ہماری بہت ہی پیاری مہمان آئی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ بھی, ان سے بھی سنیں گے, حمدیہ کلام سنیں گے, نعتیہ کلام سنیں گے. لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تنم تنم فرسودہ جا پارا زیر جراں یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ تیرے ہجر سے گھائل تنو جان یا رسول اللہ میرا دل ہے گناہوں سے پریشان یا رسول اللہ تنم میں خود حیران ہوں اپنی سیاہ کاری کی ظلمت سے ہوا ہے دن بھی شب میرا اس عادت کی مصیبت
سے پشیمان پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ تنم جو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری جو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے جو ہو جاؤں مشرف میں بھی آقا کی زیارت سے بڑا مسکین و عاجز ہوں مگر ان کی عنایت سے فدا نقش کفے پا پر کروں جان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ دلم پجمردہ وارا دلم پجمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ. جی جناب، اور یہ خوبصورت سی محفل جاری و ساری ہے. بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے سنا، نعتیہ کلام سنا ہم نے حافظہ عاطرہ محسن سے، اور ابھی ہماری اور بھی دوست بیٹھی ہوئی ہیں. میں ابھی نور العین کو دعوت دوں گی کہ وہ یہاں پہ تشریف لے آئیں. ہم کچھ بات چیت بھی کریں گے، لیکن اگلی نعت جو ہے وہ ہم نور العین سے سنیں گے. اچھا رضا، یہ بتائیے، ہم نے باقیوں نے تو سب بات کر لی کہ جی ربیع الاول کے موقع پہ یہ کچھ ہوتا ہے اور ایسی خوشی سے منائی جاتی ہے. آپ کیسے مناتی تھیں اور اب کیسے مناتی ہیں؟ میں بتاؤں میں جب کہ میں ابھی بھی اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں. اچھا. کیونکہ یہ کچھ مینوفیکچرنگ ڈس آرڈر ہے میرے میں کہ جیسے ابھی پھول لگے ہوئے ہیں نا، تو یہ خوشبو سے مجھے بچپن کا وہ ٹائم یاد آ گیا. جب صبح اٹھتے تھے تو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ وہ وائٹ کلر کا جوڑا اماں نے تیار کیا ہوگا تو وہ لازمی وہ اچھا وہ بالکل ایسے بچھا ہوتا تھا جیسے اس کے اندر گھسنا ہے ہم نے جا کے تیار پڑا ہوتا تھا. پھر عصر اور مغرب کے بعد محفل کا آغاز ہوتا تھا میلاد کا، تو وہ ہم نے چادریں چاندنیاں بچھانی ہیں اور مٹھائی چوری چوری کھانی بھی ہے اور سجانی بھی ہے کام کے چکر میں کہ بھی مٹھائی. ہاں بالکل. اور اس سے پہلے نا میری دادی ماں رات کو دیوں میں تیل ڈالنا ہوتا تھا اور اس کے لیے وہ لائٹ بنائی جاتی تھی کاٹن کی. بالکل وہ روئی سے بنائی جاتی تھی، سرسوں کا تیل ڈالا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو آج کل کے بچوں کو شاید نہیں پتا نا. اب وہ ہم کرتی ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں اور ویسے ہی کرتے تھے. تو ایک ایکسائٹمنٹ، دیکھیں یہی چیزیں بچوں میں محبت جگاتی ہے نا، ان میں اٹریکشن آتی ہے. تو وہ یہ سب کچھ دیکھ کے، محفل دیکھ کے، ان بچوں کو دیکھ کے مجھے اپنا ٹائم یاد آ گیا. اور میری آواز بہت بری ہے انفارچونیٹلی، ورنہ کاش میں نعت پڑھ پاتی. تو اس وقت میں کوشش یہی کرتی تھی، لیکن ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں. میں بہت پڑھتی ہوں اکیلے میں، اور اللہ میاں کو سناتی ہوں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پردہ رکھا ہے وہاں بھی میرا دل رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے سن لیتے میرے سے وہ نعتوں کو. لیکن یہ کہ وہ تمام یادوں کو آپ نے اور ہمارے چینل نے تازہ کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ، میں پھر سے یہ دعا کروں کہ کس کی آمین پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے کہ ہمیں وہ جو راستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم اس پہ تھوڑا سا چل لیں، بس ہماری اپنی زندگی آسان ہو جائیں گی. ہم کسی کے لیے کیا آسانیاں لے کر آئیں گے. اچھا، اور پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں، رضا نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چل لیں، تو جو ہمارے فرائض ہیں اس کو آپ تھوڑا سا ایک سائڈ پہ رکھ لیں. نماز پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے. روزہ رکھنا ہے، ہر حالت میں رکھنا ہے. ان 5 عقائد کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، پہلے اس سے شروع ہوتا ہے. اور جو عقائد ہیں ہمارے دین کے ستون ہیں، ہم سب جانتے ہیں بحیثیت مسلمان. لیکن اللہ کے جو
مخلوق ہے اللہ کی, بے شک بے شک, ان کا خیال رکھنا. اب اس میں آپ کے رشتہ دار آ جاتے ہیں, اس میں آپ کے سب سے پہلے آپ کے ماں باپ کا حصہ آ جاتا ہے, آپ کے بہن بھائیوں کا ہے, آپ کے پڑوسیوں کا ہے. یعنی کہ دین اسلام نے ہر چیز کو اتنا ڈیٹیل سے بتایا ہے. آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, میں نہیں بات کروں گی تو وہ مجھے پرابلم سی رہے گی. جو شروع میں آپ نے بولا کہ رب العالمین اور رحمت للعالمین ہے, ہاں جی, پورے عالم کے لیے, جو ان کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے. تو میں نے جو تھوڑا بہت اپنے رب کو پہچانا ہے تو میں اللہ کے بندوں کے وسیلے سے اس کو پہچانا ہے. یقین کریں, کسی کے کام آ کے, میں یہ نہیں کہ بہت بڑے کام کرتی ہوں, صرف ایک مسکرا کے دیکھنا بھی, آج کل ایسے حالات چل رہے ہیں کہ کسی کی بات کو تسلی دینا, کسی کی بات سن لینا, کسی کو تھوڑا سا کسی کام میں مدد کر دینا. تو میرے خیال میں انسانیت سے بڑھ کے جو ہے وہ ہمارا دین جو سکھاتا ہے وہ انسانیت سکھاتا ہے. دوسری سب سے بڑی بات, ہم بیٹیوں سے, اگر پہلی بیٹی ہوتی ہے تو بڑا خوش ہوتے ہیں, دوسری ہوتی ہے تب بھی ذرا خوش ہوتے ہیں, تیسری چوتھی پر ہمارے ماتھوں پہ بل آ جاتے ہیں. ہمارے خاندان میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے, فلاں کے گھر میں تو 4 بیٹیاں ہیں, 5 بیٹیاں ہیں, فلاں کے گھر میں بیٹیاں بوڑھی ہو گئیں, فلاں کے گھر میں یہ ہے وہ ہے. یہ بڑا دل کو دکھا دینے والی باتیں ہیں. اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ نظر ڈالیں تو بی بی فاطمہ سے وہ جتنی محبت کرتے تھے اور ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے کاندھے کی چادر اتار کے ان کے لیے بچھا دیتے تھے, اور جب ان کی شادی کا وقت آیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ. انہوں نے یہ نہیں کہا, حالانکہ اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی ان کے عقد میں دینی ہے, لیکن انہوں نے کہا انشاءاللہ. وہ باہر نکلے اور اپنے عزیز و اقارب سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انشاءاللہ کہا ہے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہو جائے گا. لیکن وہ کیوں رکے رہے؟ وہ گئے, بی بی فاطمہ سے پوچھا, ان کی رضامندی ظاہر کی, اس کے بعد انہوں نے ان کا عقد پڑھایا. اور یہ جو حق مہر پر آج کل ہم کہتے ہیں کہ جی اتنا نہیں ہونا چاہیے اور اتنا نہیں ہونا چاہیے, باقی ہم سارے کام دین سے باہر کرتے ہیں, لیکن وہ جب ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شرعی رکھیں جی, 32 روپے دے رکھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یقیناً کہ حق مہر بیٹی کا تحفظ نہیں کر سکتا, لیکن یہ سنت ہے. اس زمانے میں بھی 400 درہم جو تھے وہ بی بی فاطمہ کا مہر ٹھہرا تھا. تو یہ مہر دینا سنت ہے, اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں. اس پر جو ہے ماتھے پر بل نہیں ڈالنا چاہیے. اور جو لوگ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں, جو ان کی ماؤں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ 5 بیٹیاں ہو گئی, چلو کوئی بات نہیں اللہ بیٹا دے دے گا, کیا پتہ کہ اس بیٹے میں خیر ہے بھی کہ نہیں ہے. اور ہم خواتین میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. میں بار بار یہ بات کروں گی کہ مرد حضرات میں شاید یہ بات نہیں ہوتی, باپ کے ماتھے پر بل نہیں آتا, لیکن نند پھپھو ان کے رشتے جو ہے یہ معاملات خراب کرتے ہیں. تو اگر ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اچھا انسان بننا بہت زیادہ ضروری ہے. باتیں ہوتی رہیں گی جی. نورالعین ہمارے ساتھ ہیں. نورالعین کیا سنائیں گے؟ حبیب رب العلا محمد شفیع روزے جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد خیال کا آسرا محمد درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کون کے کون جانے درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کون کے کون جانے کہیں وہ محبوب کبریا ہے کہیں لقب ان کا ہے محمد کہیں لقب ان کا ہے محمد یہی ہے زخم جگر کا مرہم انہی کا اسم ہے اسم اعظم یہی ہے
قرار بےتابیوں کو آیا، قرار بےتابیوں کو آیا، زبان سے جب کہہ دیا محمد، زبان سے جب کہہ دیا محمد، اسی تمنا میں جی رہی ہوں کہ جا کے روضے کی جالیوں پر، اسی تمنا میں جی رہی ہوں کہ جا کے روضے کی جالیوں پر، سنا ہوں حال دلی میں ان کو، سنا ہوں حال دل میں اپنا، سنے میرا ماجرا محمد، سنے میرا ماجرا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روضے جزا محمد، شفیع روضے جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، خیال کا آسرا محمد۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ تمام عالم کو، چاہے انسان ہیں، چاہے پہاڑ ہیں، چاہے بشر ہیں، چرند و پرند، درختوں کو، سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے ہمارا K2 کو، آج ہم اس خوبصورت سی محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کچھ باتیں اپنی زندگیوں میں شریک کرنے کی کوشش کریں گے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا زندگی میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہم جس طرف بھی دیکھتے ہیں، کچھ جائیدادوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے ہیں، اپنے ہی بہن بھائی۔ جن ہمسایوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہوا ایک وقت کہ کہیں وراثت میں ان کو حصہ نہ دے دیا جائے، اس قدر آپ کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ وہ کوئی ایک دوسرے کو جانتے نہیں۔ اسلام آباد کو ہی لے لیجیے، آس پڑوس میں کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ ہر شخص اپنے آپ میں اس قدر مکمل ہو چکا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کا پڑوس اچھا ہے اور آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو خاندان کے لوگ بعد میں پہنچتے ہیں، پڑوس والے پہلے پہنچتے ہیں۔ اس لیے ہم نے چھوٹی چھوٹی انائیں اپنے دلوں میں، اپنی شخصیتوں میں بنا رکھی ہیں، کھڑی کی ہوئی ہیں۔ درگزر نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں فتح مکہ کا وہ واقعہ بھی یاد نہیں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہندہ کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے ان کے چچا کا کلیجہ نکال دیا تھا۔ یہ ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کلیجہ نکالا اور اس کو دانتوں سے چبایا، لیکن اس سے پہلے وہ ان کی آنکھیں نکال چکی تھی، نعوذ باللہ وہ ان کے کان کاٹ چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ آج اگر ہمیں کوئی بری نظر سے گھور کے گزر جائے، اس پر اپنی کوئی پریشانی اور وہ سلام کر کے نہ گزرے، تو ہم کہتے ہیں دیکھا یہ اپنے آپ میں بہت بڑے ہو گئے بھئی، اب ہمیں سلام نہیں کرتے۔ دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھیں، وہ کس کیفیت میں ہے، وہ کس حالت میں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم صرف اپنا سوچتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن خود ہم جھوٹ سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی بچوں کی عزت نہیں کرتے، سب کے سامنے ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم امید کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری عزت کریں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں سے اپنی عزت کروانی ہے تو پہلے بچوں کی عزت کرنا سیکھیں، کیونکہ ان کی بھی ویسے ہی ہماری طرح جس طرح ہم سوچتے ہیں، یا ان کے اندر جو ایک غیرت ہوتی ہے، یا وہ جیسے محسوس کرتے ہیں وہی جیسا ہم محسوس کرتے ہیں۔
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بچہ ہے تو اس کی کوئی جو ہے وہ عزت نہیں ہے، اور سب کے سامنے ان کو ہم شرمسار کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آج گھروں میں بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے کر رہی ہیں، ان چیزوں کو، ان باتوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، جب مسجد جاتے تھے راستے میں بچے مل جاتے تھے تو ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا، میرا اپنا بھی یہ تجربہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیزی سے جا رہا ہو، کوئی بچہ آ گیا تو وہ جھڑک دیتے ہیں اس کو، آگے سے ہٹ جاؤ، مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو۔ آپ اس اللہ کے آگے کیسے سجدہ کر سکتے ہیں جب آپ ایک بچے کا دل نہیں رکھ سکتے؟ اللہ کا کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کریں گے؟ لیکن ہم بھول چکے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو میں بہت بڑا احسان کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہے یہ نماز کا، اس کا فائدہ صرف اور صرف مجھے پہنچتا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ دوسرے کو اس طرح پہنچتا ہے کہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے نماز برائیوں سے روکتی ہے، اس جملے پر کبھی ہم نے عمل نہیں کیا، بس ہم گئے اپنی پریشانیوں میں نماز پڑھی، فرض ادا کیا اور باہر نکل آئے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس میں بھی چچا کے پاس نہ جانا بیٹے، ان کا روزہ ہے، چچا اس وقت جو ہے مغرب کے قریب بہت زیادہ خونخوار ہو جاتے ہیں۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آپ جو عبادت کر رہے ہیں وہ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، تھوڑی اس کی تکلیف کو محسوس کریں۔ لیکن ہوتا یہ بچے بیچارے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، اب اذان ہو، چچا میاں شربت پئیں تو اس کے بعد کہیں اچھے سے بات کریں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ دوسروں کو پہلے سرو کریں، ان کو کہتے تھے کہ آپ پہلے کھجور کھا لیں، حالانکہ کئی دنوں کے فاقے سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ دنیاوی ایک دوسرے کے ساتھ جو روابط ہیں یہ کیسے قائم کرنے ہیں۔ باتیں ہوتی رہیں گی جی، اور نجمہ سے بھی پوچھیں گے۔ نجمہ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، تو ربیع الاول پہ کوئی خاص پکوان پکتا ہے؟ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، مجھے بڑا اتفاق ہوا ان کے ہاتھ کے کھانے کھائے ہوئے۔ کوئی اسپیشل تو نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں بناتی، میں سب کی گھر والوں کی پسند سے بناتی ہوں۔ اچھا، تو پھر یہ تو اور اچھی بات ہوئی کہ جب آپ گھر کے سب لوگ بتاتے ہیں تو پھر تو سب کی الگ الگ فرمائش ہوگی۔ نہیں میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں نا کہ نہیں بس ایک بنانا بتا دو، میں آپشن دیتی ہوں اچھا، کہ یہ بناؤ voting یہ ہو بناؤ، جاتی ہے۔ ہاں تو جب جس پہ زیادہ سب ایگری ہوتے ہیں تو وہی بناتی ہوں۔ یہ بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ جو سارے گھر والے جس چیز کو پسند کریں وہی بنا لی جائے اور سب اس پہ خوش ہو جائیں۔ جی ہمارے ساتھ قرۃ العین موجود ہیں، نور العین، تو نور العین سے ہم سنیں گے نعتیہ کلام۔ بسم اللہ۔ وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار
फिरते हैं वो सुएला लाज़ार फिरते हैं तेरे दिन बाहर फिरते जज़ाकल्लाह। ये थी जी नूरुलैन और अपनी बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में हमें नातिया कलाम सुना रही थी। बहुत शुक्रिया नूरुलैन। अब नूरुलैन की जगह जी नूर सहर आएंगी और उनसे हम नातिया कलाम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातचीत जो है वो हम अपने मेहमानों से भी कर लें। आयशा माइक उठा लीजिए और ये बताइए कि रबीउल अव्वल की तैयारी आप कैसे करती हैं? कुछ बचपन की कुछ बातें, कुछ याद हैं? बचपन से मुझे बहुत कुछ याद आता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे हूँ तो मैं अपने वालिद मोहतरम की वजह से हूँ। वो सना खान मुस्तफ़ा थे और 2 साल कबल उनकी डेथ हुई है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसी जगह पे बैठ के वो भी मिलाद पढ़ा करते थे और आज उनकी जगह पे मैं बैठी हुई हूँ। माशाल्लाह। तो रबीउल अव्वल के हवाले से आंखों में पानी आ जाता है। बिल्कुल, उनसे बहुत यादें जुड़ी हैं। तो हम घर में बहुत खुशियाँ मनाया करते थे। पापा स्पेशली हमारे लिए झंडियाँ और लाइटें लेके आए थे और हम लगाते थे और खीर बनती थी। ऐसे ईद की तैयारियाँ जैसे होती हैं बिल्कुल वैसा ही होता था। तो रबीउल अव्वल के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं और ये हमारे लिए ईद से बढ़कर है। ईद हम इतनी खुशी से नहीं मनाते जितनी खुशी से हम रबीउल अव्वल मनाते। सुभान अल्लाह। कसीदा
خود میری نعت کو سن رہا ہے، میں گدائے دیا رے نبی قدسیوں نے فلک سے یہ پوچھا کیوں زمین آج دلہن بنی ہے، قدسیوں نے فلک سے یہ پوچھا کیوں زمین آج دلہن بنی ہے، قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے، قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے، میں گدائے دیا رے نبی پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، میری نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، میں گدائے دیا رے نبی جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ نور سحر سے ابھی ہم نعتیہ کلام سن رہے تھے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نعتیہ کلام سنایا۔ نور سحر، بہت شکریہ آپ کا۔ جی کمل، تو یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آواز تو آپ کی بہت اچھی ہے، اور کب سے پڑھ رہی ہیں آپ نعتیں؟ میں بچپن سے پڑھی ہوں، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا، نعت پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اچھا۔ اور اسکول میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، ہر کلاس میں مجھے میرا فرسٹ پوزیشن میری آتی تھی۔ تو گھر میں میں نہیں پڑھتی تھی، کیونکہ گھر میں یہ ہوتا تھا کہ سب سے میں شرماتی بہت تھی، لیکن اسکول میں نہیں شرماتی تھی۔ تو امی نہیں بلاتی تھی کہ ادھر آؤ کمل، ذرا پھپھو کو سنا دو؟ مہمان جب آتے ہم لوگوں کو یہ بڑا کام ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو نہیں سناتی تھی۔ پھر وہ بہت مجھے کہتے تھے کہ تم نعت پڑھو تو اس کے بعد ہم تمہیں گفٹ دیں گے، تمہیں کوئی چیز دے دیں گے۔ تو اس طرح سے اس لالچ میں پھر مجھے تھوڑی بہت سنانی پڑتی تھی، ادروائز میں ان سے گھر والوں سے شرماتی تھی، لیکن باہر اسکول میں، کالج میں، کافی گیدرنگ میں پڑھ لیتی تھی آرام سے۔ یہ تو بڑی انوکھی بات ہے کہ بھائی گیدرنگ میں سنا دیتی تو گھر میں شرماتی تھی، الٹا ہی حساب تھا۔ لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی۔ کچھ
मुकाबले भी आपने किए, मुकाबलों में भी शिरकत की? बिल्कुल बिल्कुल, जीते भी? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। मेरे पेरेंट्स की बहुत दुआएं हैं मेरे साथ, तो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स, तो हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भाइयों में और भी किसी को इसका शौक है या नहीं? आप अकेली, आपकी आवाज़ अच्छी है? शौक नहीं है, लेकिन क्योंकि घर में मैं सबसे छोटी हूँ और नात पढ़ती हूँ, तो सब अप्रिशिएट बहुत करते हैं। बिल्कुल जी, अप्रिसिएशन की बात भी है, और नात पढ़ने के लिए अच्छी आवाज़ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप महफिल में पढ़ें तो फिर उसके लिए अच्छी आवाज़ का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई शक नहीं है इसमें। जी जनाब, हम बातचीत करते रहेंगे, और रबीउल अव्वल का खूबसूरत मौका है, आप लोग भी अपने घरों में जो है मसरूफ़ होंगे, रबीउल अव्वल की तैयारी होगी, इबादत, और जिन लोगों ने रोज़ा रखा होगा अपनी रोज़े की इफ्तार भी कर चुके होंगे। तो कल का और आज का दिन जो है वो बड़ा ही खूबसूरत गुजरा है, लेकिन इस दिन को या इस मौके को, जैसे कि किरण ने भी बात की, रिदा ने भी बात की, हमारे और दोस्तों ने भी, कि सिर्फ इसको इस हद तक ना रखें कि हम ये कहें कि अच्छा जी साल में एक दिन जो है इस्लामी महीना आएगा रबीउल अव्वल का, तो हम इस दिन पर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदात पर अमल करेंगे, याद करेंगे, बल्कि जब भी मौका मिले, और जैसे कि मेहमान इकट्ठे होते हैं और रिश्तेदार वगैरह आते हैं, तो ऐसा मौका होना चाहिए कि आप उसमें भी ऐसी गैदरिंग करें। गैदरिंग से मुझे याद आया जी, जिस तरह के कहा कि भी हमारे मोहल्ले में भी और घरों में, मुख्तलिफ़ घरों में, ख़ानदानों में मीलाद की महफ़िल होती है। मैंने मीलाद के बाद, क्योंकि मैं ख़ुद भी ख़ातून हूँ, जाती हूँ, मैंने मीलाद के बाद कुछ गुफ्तगू भी लोगों की सुनी, और वो गुफ्तगू ये होती है, खाना अच्छा नहीं था, सालन बिल्कुल ठंडा था, ये बात थी, बैठने के लिए सही जगह नहीं थी, पानी जो मुझे दिया वो ये था। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस महफ़िल में गए हैं तो सब कुछ भूल जाइए, दुनियावी चीज़ों को भूल जाएं, और उस घर की भी लाज रखें जिन्होंने आपको बुलाया है। हो सकता है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक नहीं दी होती कि वो ये सब कुछ कर सके, तो वो कुछ करें जो आपके नबी को पसंद था, सादगी, सब्र और शुक्र। हम अभी निकले नहीं होते कि आपस में एक दूसरे से ये चमगोइयाँ करने लग जाते हैं। उस महफ़िल में शामिल होने का जितना सवाब हमें मिलना चाहिए, हम उसकी बजाय ख़ुद को गुनहगार करके निकल आते हैं। जिस मकसद के लिए जाएं उसको तहे दिल से पहले हम अपने अंदर जज्ब करें, उसको समझें, उसकी अहमियत को समझें, उसके बाद फिर उस महफ़िल में जाएं, क्योंकि ऊपर से तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसका असर हमारे अंदर रूह पर नहीं होगा। छोटी छोटी बातें हम सब के साथ हैं, मैं भी उसी में शामिल हूँ, उससे मुबर्रा नहीं हूँ, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें दूसरों की बुराइयाँ ढूंढने से पहले अपनी बुराइयाँ ख़त्म कर लें, तो फिर क्या होगा, ये मुआशरा सारा ही अच्छा हो जाएगा। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा से सुनते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्ले अला हूरों का तराना सल्ले अला आप आए तो फिर काबा झुका और नबियों का फिर आना रुका। आप आए तो फिर काबा झुका और नबियों का फिर आना रुका। किसरा के किंगरे टूट गए, चिड़ियाँ ये चहकी सल्ले अला सल्ले अला मेरे प्यारे आका सल्ले अला। वो बोले तो कुरान बना, जिब्रील उनका दरबान बना। वो बोले तो कुरान बना, जिब्रील उनका दरबान बना। गिरा चांद भी टूट के
میرے پیارے آقا صلی اللہ حوروں کا ترانہ صلی اللہ. امت کی خاطر روتے رہے امتی امتی وہ کہتے رہے. امت کی خاطر روتے رہے امتی امتی وہ کہتے رہے. لازم ہے کرنی یہ کہتا رہے میں آپ پہ قربان صلی اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ حوروں کا ترانہ صلی اللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. یہ عائشہ تھیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا. بہت ہی خوبصورت آواز میں، بہت خوبصورت شاعری تھی، بہت اچھا. اور اس کے بعد جناب ہم طوبہ ظفر کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور ہمیں نعتیہ کلام سنائیں. اور اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات چیت جو ہے وہ آکاشا سے بھی کریں گے. آکاشا، جب ربیع الاول کا موقع ہوتا ہے تو گھر میں بہت کام ہوتا ہے، تو بہانہ کرتی ہو یا کر لیتی ہو؟ بہانہ کرتی ہوں. اچھی بات ہے، سچ بولنا زیادہ اچھی بات. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب عید ہوتی ہے تو ہم بہانے ہی کرتے ہیں. بھائی عید ہے، ایک سال میں 3 عیدیں آتی ہیں، تب بھی آپ کام کروائیں گے، بس آپ بس کر دیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمیں دوسروں کو وہ چیزیں دینی چاہیے جو ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہم ایزیلی ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. جیسے کسی نے کھانا نہیں کھایا، ہم وہ اس کو دے سکتے ہیں. کوئی اس کی ضرورت ہے تو وہ اس کی پوری کر سکتے ہیں. ہم دوسروں سے کیا کہتے ہیں، تم نے نماز نہیں پڑھی تم جہنم میں جاؤ گے، تم نے قرآن نہیں پڑھا تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے گا. تو ہمیں دوسروں کو وہی چیزیں دینی چاہیے جو کہ جس چیز کی ان کو ضرورت ہے، نہ کہ ہم پہلے سے ہی ایسی چیزیں ان کو دیں جن سے وہ ڈر جائیں. بالکل بالکل اچھی بات ہے. اور عموماً بڑے بڑے دانشور بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں جب شروع میں شاعری کرنے لگ گیا اور لکھنے لگ گیا، کیونکہ وہ تو بہت بہترین مصنف تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کریں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں لکھتا تھا تو بڑے بڑے شعراء کے ساتھ میں بیٹھتا تھا. یہ پاکستان پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا اور دل بھی لگ جاتا تھا. تو آتے آتے دیر ہو جاتی تھی. تو میری والدہ جو ہے وہ جب میں آتا تھا 12 بج چکے ہوتے تھے، تو میری والدہ اٹھتی تھی میرے لیے گرم روٹی بنانے کے لیے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ مت اٹھا کریں، میں آپ کی وجہ سے بڑا تنگ ہوتا ہوں اور میں دیر تک وہاں بیٹھا ہوتا ہوں. مجھے یہی فکر ہوتی ہے کہ میں جب جاؤں گا، کنڈی کھولوں گا، آواز آئے گی آپ تک تو آپ پھر اٹھیں گی. اس نے کہا نہیں بیٹا، میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں گرم روٹی بنا کے کھلاؤں. تو کہتے ہیں کہ روٹی بناتے بناتے اس نے مجھے کہا کہ تم اتنی دیر کہاں لگا دیتے ہو. تو اشفاق احمد صاحب نے کہا کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے ادیب بیٹھے ہیں، لکھاری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور کچھ لکھنے کی سمجھ بوجھ لیتا ہوں. اس نے کہا بیٹا اگر تمہیں جب لکھنا آ جائے گا تو تم پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں سچ لکھوں گا. اس نے کہا اچھا تم سچ لکھو گے، کیا لکھو گے؟ اس نے کہا میں لوگوں کی طرح جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولوں گا، جو حق صداقت کی بات ہوگی میں وہی کہوں گا، وہی لکھوں گا. تو کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ چمٹے میں وہ روٹی پکڑی ہوئی ان کے ہاتھ میں تھی اور انہوں نے روٹی میرے آگے رکھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا سچ اپنے بارے میں لوگوں کو بتانا، لوگوں کا سچ معلوم نہ کرنا، کیونکہ اصل انسان وہی ہوتا ہے جو اپنا آپ دوسرے کے سامنے سچا ثابت کر سکے. لیکن تو کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ اور گاؤں کی خاتون تھی، لیکن ان کی بات میں ساری زندگی جو ہے مجھے یاد رہی. ہم کیا کرتے ہیں واقعی میں، ہم میں اتنی ساری خرابیاں ہوتی ہیں، اتنی برائیاں اور اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم دوسروں کی گنتے رہتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ خرابی ہے. پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود کتنا سچ اپنے بارے میں جانتے ہیں اور بولتے ہیں. جی ہمارے ساتھ طوبہ ظفر ہیں اور طوبہ ظفر سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، میرے محبوب
میلاد منانے والے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، اپنے ہر عشق سے پلکوں پہ چراغ کر لو، اپنے ہر عشق سے پلکوں پہ چراغ کر لو، کیونکہ میرے محبوب ہے اس بزم میں آنے والے، میرے محبوب ہے اس بزم میں آنے والے، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، ہے تیری چاند پہ قربان زمانے والے، ہے تیری چاند پہ قربان زمانے والے، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، اور تجھ کو صد لاکھ مبارک ہے حلیمہ دائی، تجھ کو صد لاکھ مبارک ہے حلیمہ دائی، آ گئے تیرے یہ عرش پہ جانے والے، آ گئے تیرے یہ عرش پہ جانے والے، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو۔ وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں اور وقفے سے پہلے طوبہ ظفر تھی ہمارے ساتھ، نعتیہ کلام سنا رہی تھی، اور اب ہم کمل حنیف کو دعوت دیں گے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں، اور بہت ہی خوبصورت ساعتیں تھیں، بہت ہی خوبصورت وقت ہے، ابھی بھی آپ کے پاس رات کے پہر باقی ہیں۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، اگر دکھایا ہے اٹھائیے فون اور ان کو فون کر دیجئے، ان کو منا لیجئے۔ اگر آپ اپنے پیاروں کو منا لیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے دلوں میں اس بات سے ہی آغاز کیا تھا آج کی محفل کا کہ اگر دلوں میں بغض رکھیں گے تو عبادتوں سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اگر میری کسی بات سے میرے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، میری کوئی بات آپ لوگوں کو اچھی نہ لگی ہو، بری لگی ہو، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، معافی کی طلبگار ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی محفل آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنے تمام شرکاء کا، اپنے دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اپنے مہمانوں کا خاص طور پہ جنہوں نے آج کی محفل کو چار چاند لگائے۔
بہت شکریہ آپ سب کا. کمل حنیف ہمارے ساتھ ہیں جی. جاتے جاتے خوبصورت نعتیہ کلام سے اس محفل کا اختتام کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی یہ جہاں تھا بو خیال ہی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری. ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری. نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی کرے کون تیری برابری. کرے کون تیری برابری. یہ نہیں کسی کی مجال ہی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. نہ فصیل ہے نہ محل سرا تیرا فرش ہے وہی بوریا. تیرے جسم پاک پہ ایک قبا وہ بھی تار تار ہے جا بجا. وہ بھی تار تار ہے جا بجا. تیری سادگی ہے کمال ہی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. تو حلیل ہے تو کلیم ہے تو رؤوف ہے تو رحیم ہے. تو حبیب رب کریم ہے. تیری شان سب سے عظیم ہے. تیری شان سب سے عظیم ہے. نہیں کوئی تیری مثال ہی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی یہ جہاں تھا بو خیال ہی. صلو علیہ وآلہ صلو